फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुतफिक का लाहे अमल। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये स्पेशल ट्रांसमिशन, इस पे हम बात कर रहे हैं मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास के हवाले से, जो इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले जो मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत हैं, उन्होंने इस फोरम से, इस इजलास से ख़िताब करते हुए पूरी दुनिया की खामोशी के ऊपर सवालात उठाए। फ़लस्तीनियों के लिए साइ ऑफ रिलीफ या ब्रीदिंग स्पेस देने के हवाले से बात की, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का तकाजा किया कि जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ सहयूनी रियासत कर रही है, उसे रोका जाए। कम अज़ कम फ़लस्तीनियों के लिए इतना किया जाए कि इमदाद पहुँचाने के लिए उन्हें रास्ते मुहैया किए जाएँ। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दुनिया के जो कन्वेंशंस हैं, सिर्फ उस पर ही अमल दरामद कर लिया जाए तो कम अज़ कम जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए कुछ ब्रीदिंग स्पेस निकल सकती है। मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत ने इससे खिताब किया, आपको थोड़ा बता देते हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने सबसे पहले खिताब किया, उसके बाद सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब किया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया है, और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी दुनिया की जो बेहिसी है, खामोशी है, उससे बहुत तकलीफ़ हुई है। इसके साथ उर्दन के शाह अब्दुल्ला, मिस्र के फ़तह सीसी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, इब्राहिम रईसी ईरान के सदर जो 11 साल के बाद जो है वो रियाज का दौरा कर रहे हैं। कोई भी ईरानी सदर, कुवैत के अमीर, कतर के अमीर ने, इंडोनेशिया के जोको वदूदो जो हैं उन्होंने खिताब किया, और अपने खिताब में तकरीबन तमाम जो सरबराहान ममलिकत हैं उन्होंने यकसा मौक़िफ़ अपनाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया, जंग बंदी का मुतालबा किया, और ये कहा कि इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ की जा रही हैं उसे रोकने की ज़रूरत है, उसे फिलफोर रोकने की ज़रूरत है। और जो इजरायली फ़ौज जो काम कर रही है ये जंगी जुराइम के मुर्तकिब हो रही है, इसे इस सिलसिले में कटहरे में लाने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे ट्रांसमिशन के इस हिस्से में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ़ करते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, डॉक्टर फारूक कादिल साहब। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, सज्जाद अनवर साहब, और स्काइप के ज़रिए हमें शनीला साहिबा ने ज्वाइन किया है, और नौशाद साहब ने ज्वाइन किया। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फारूक कादिल साहब, आपसे सवाल होगा सर, ये जो मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास है, इसकी आज के इनेकाद की अहमियत और क्या वाज़ेह पैगाम जो है वो दुनिया को इस हवाले से जा रहा है, ख़ास तौर पे जो आलमी ताकतें हैं? देखिए, ये इस मरहले पर जब फ़लस्तीन पर आपने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, इस मरहले पर ज़रूरत इस बात की थी कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से मजमूई तौर पर और अरब दुनिया की तरफ से, क्योंकि ये अरब दुनिया का भी तो एक मसला है ना, तो एक मुश्तरका तौर पे एक पैगाम जाना चाहिए। तो इसके लिए सऊदी अरब का इनिशिएटिव था, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और शाह सुलेमान का इनिशिएटिव था। तो ये तो बड़ा ज़रूरी इनिशिएटिव था, और ये बहुत बर वक्त हुआ। और देखिए, ये इस पर भी लोग बहुत सवाल करते हैं, ये फ़लाँ वक्त क्यों नहीं हुई, तो फ़लाँ वक्त क्यों हुई। देखिए, इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए उसकी तैयारियां, उसके लिए एक ग्राउंड बनाना, स्पेड वर्क, इन सब चीज़ों की 57 ममालिक के सरबराहान ममलिकत को एक जगह पे इकट्ठा करना, पे एक मैसेज फार्मुलेट करना, ये एक मानी रखता है। और फिर इतना दुनिया का इतना नाजुक मसला जो 75 बरस में हल नहीं हो सका, और आज आपने इंतहा कर दी जुल्म की, तो उस पर आपको गौर व फिक्र के बाद ही कोई इनिशिएटिव लेंगे ना। तो इसका एक तो ये है, और दूसरा ये कि इसको लेकर आपने दरअसल दुनिया को ये बताया कि हमने हमारे
اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، دنیا کے بارے میں، دنیا کے فیصلوں کے، دنیا کے اہم معاملات کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ آپ غزہ میں کر رہے ہیں، جو کچھ آپ فلسطینی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف 3-4 باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس فلسطین کے سابق صدر اسماعیل ہنیہ، آپ ان کی پوتی کو ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دی گئی، اسکول پہ حملہ ہوا، وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں حملہ ہوا اور وہاں وہ شہید، جو ابھی بھی حماس کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ ہیں۔ جی اس کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الشفا ہاسپٹل کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ اسے ڈائریکٹ چاروں طرف سے ٹارگٹ کر کے وہاں آپ نے اس کو نشانہ بنایا ہے، اس کے کمپاؤنڈ میں لڑائی ہوئی، کمپاؤنڈ میں لڑائی ہوئی، کمپاؤنڈ کے اندر پناہ گزینوں نے پناہ لی ہوئی تھی، ان کے کیمپس تھے، اسے آگ لگا دی گئی، بجلی بند کر دی گئی، اور ہر 5 منٹ کے بعد ایک انسانی جان اس کی وجہ سے جا رہی ہے اور بچے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، غزہ پر وہ جو مکمل قبضے کا اعلان ہے، جو جسے پاکستان نے گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف، یہ سب کیا ہے؟ اس سب کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور دنیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ اسے وار کرائم کہتا ہے۔ جب وار کرائم ہو رہے ہوں انسانیت کے خلاف، اب آپ ٹھیک ہے غزہ کے لوگ عرب ہیں، وہ مسلمان ہیں، آپ کی نظر میں ان کا خون بڑا محترم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ انسان ہے اور یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں۔ میں آغا صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا۔ مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس، اس کی ایک تو اہمیت کے بارے میں بتائیے گا۔ یقیناً وزیر اعظم بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ، جو پاکستانی وہاں پہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم وہ بات لے کر گئے ہیں، ان کا بھی خطاب جو ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو ایک تو اس کی اہمیت، اور دوسری جو آن گراؤنڈ جس کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے، کہ الشفا ہسپتال کے علاوہ جو 4 دوسرے دیگر ہسپتال ہیں ان کے اوپر جس طرح سے ٹارگٹ، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہسپتال اور سکول ہی ان کا ٹارگٹ ہے، ایسا ہی؟ جی بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے 2008 میں پہلا حملہ کیا تھا، اس وقت کیا تھا جب سکول میں چھٹی ہوئی تھی، بچے سکول سے نکل رہے تھے۔ آپ تاریخ کو کیوں بھولتے ہیں؟ یہ بالکل یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ورڈ بائی ورڈ جو ایم بی ایس نے، یعنی کہ شہزادہ محمد نے ابھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، میں ورڈ بائی ورڈ اس لیے کہ میں نے یعنی کہ عربیہ جو ان کی اردو کی آفیشیل گورنمنٹ آف سعودی عرب کی جو اردو کی ویب سائٹ ہے، اس سے میں بات کرنا، اس لیے کہ لفظوں کا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کو ہم انگریزی میں اردو کریں۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ شہزادہ محمد نے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری کی ناکامی کا اظہار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس کی ناکامی کا اگر اظہار ہو چکا، اور ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل میں P5 میں سے ایک P نے جو ہے وہ ویٹو کر دیا، تو پھر دنیا میں سب کی نظریں کس کی طرف لگی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی وہ اب OIC کی طرف لگی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ OIC کی آج کے اجلاس سے پہلے کل عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے، جی، اور اس کو پھر انہوں نے اس کے ساتھ کلب کیا ہے، اور اب یہ مشترکہ ہو گیا، جو آج کلب کی ہے دونوں کو، یعنی کہ عرب لیگ کو بھی اور OIC کو بھی۔ پہلے اس کی جو تھا اجلاس کو میں کہوں گا ڈیلیبریشن، میننگ بائی کہ اب اس کا جو ریچ ہے OIC سے زیادہ ہے۔ لیکن پھر میں بات یہ ہے کہ اب ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے پرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11,000 جو آپ ابھی تک شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں، اور انہوں نے کہ اسرائیل کام کا جو جرم ہے وہ انہوں نے کہا انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور یہ بین الاقوامی تمام قوانین کے خلاف ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ جو آ رہی ہے یعنی کمیونیکے آئے گا اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہوگی کہ جو اسرائیل ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اب وٹ از ٹو بی ڈن، یہ ایشو ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ممالک، جو بھی وہ ممالک ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ابراہیم اکارڈ کے انڈر اسرائیل میں اپنی ایمبیسیز کھولی تھیں، کیا وہ اپنی ایمبیسیز بند کریں گے، اور کیا جو اوور آل جو سفارتکاروں کو تو واپس بلا لیا انہوں نے۔
اور ان کے بھیج بھی دیے. جی ٹھیک ہے, بالکل, یہ تو مطلب ایک میسج جو چلا گیا نا کہ اب اس سے زیادہ فردر جو ہے سفارتی سطح پہ ڈاؤن کریں گے. جی بالکل, ایمبیسی بند کرنا اور اب سفارتکار کو بلانے میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, پہلے والی بات کے پہلے اس میں انہوں نے وہ اپنا ایگزیکٹلی, اب یہ اگر ہو جائے تو اس پہ بہت بڑا امپیکٹ تو آئے گا. جہاں تک بات ہے اس کی کہ کسی طریقے سے اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم سینکشنز لگائیں اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف, وہ بات بھی ہو سکتا ہے ایجنڈے پہ آئی جائے, لیکن وہ اس کے لیے پھر آپ کو ڈیلیبریشن بہت زیادہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا, بس یہی ہے پوائنٹ. آگے میں شنیلہ صاحبہ اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس, انہوں نے بڑے دکھتے دل کے ساتھ یہ بات, دنیا کے ساتھ بھی ایک گلہ انہوں نے کیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی فوجی طاقت کے نشے میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں وہ دنیا سے مٹا دے گا. فلسطینی عوام اسرائیلی جارحیت کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ اسرائیل ورسز حماس نہیں ہے, یہ اسرائیل ورسز پیلسٹائن, اور جس کا وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ قبضہ کرے اور اسے گریٹر اسرائیل کی طرف لے کر جائے. تو اس میں اس اجلاس کا ہونا یہ کتنا بروقت ہے, اور کیا اس اجلاس کی وجہ سے کوئی سٹرونگ میسج ایسا جا سکتا ہے, یا کچھ اقدامات ایسے تجویز کیے جا سکتے ہیں جس سے اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کو روکا جا سکے؟ جیسے یہ جو اجلاس ہے نا, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں فلسطین کے اندر جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے, اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ان کے اپنے مالی مفادات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کہ دنیا کی بڑی بڑی مالیاتی ادارے ہو گئے, میڈیا کے جو ہاؤسز ہو گئے, ان کے سربراہان جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ یہودی ہیں, اور وہ پالیسیز کنٹرول کر رہے ہیں. امریکہ کے اپنے کو اسرائیل چاہیے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اپنا انفلوئنس ڈالنے کے لیے, مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جو ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو ان کا دوہرا معیار جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے. جس طرح کے امریکہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہے, آپ آج بھی لندن کے اندر ملین مارچ ہو رہا ہے, لیکن اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسرائیل کی ساتھ کھڑا ہوا ہے. فرانس کا جو وزیر اعظم ہے, صدر ہے, ان کے جو بیانات ہیں وہ حق میں جا رہے ہیں اسرائیل کے. فرانس کے صدر کا ویسے بیان آیا ہے کہ جو ہے ان کو بریدنگ سپیس دیں, اور تھوڑی سی جو جنگ بندی کے حوالے سے اقدامات کی جائے, اور انسانی حقوق کی پامالیاں نہ کی جائیں. نہیں دیکھیں, تھوڑی سی بریدنگ کی بات کرتے ہیں, کوئی نسل کشی کی بات کرتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ہاسپٹلوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں, آپ سکولوں کے اوپر کر رہے ہیں, آپ بچوں کو مار رہے ہیں, آپ خواتین کو مار رہے ہیں, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دیکھیں یوکرین کے اوپر آپ کا کچھ اور موقف ہوتا ہے, اور فلسطین کو لے کے آپ کا کچھ اور موقف ہوتا ہے. انسان تو دونوں سائڈ کے اوپر ہیں, اور وہاں پہ انسانیت بلک رہی ہے. اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے, بہت کھل کے اس کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو مغربی میڈیا اس کے اوپر بھی ایک ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اگر کوئی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. آج کا جو یہ اجلاس ہے, یہ دنیا تمام مسلم ممالک کا اکٹھا اجلاس ہے. بہت سے مسلم ممالک جو ہیں وہ اکانومی کو لے کے بہت سٹرونگ ہیں. ان کی طرف سے اگر میسج جائے گا, تمام ممالک کی طرف سے میسج جائے گا, تو یہ بہت سٹرونگ میسج جائے گا کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, فلسطین اکیلا نہیں ہے. آج اس موقع آ گیا ہوا ہے کہ کھل کے ایک جو ہے رائے کا اظہار کیا جائے کہ آپ نے فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. جب جو برطانیہ کی نے جو یہودیوں کی آباد کاری کی تھی, اس سے پہلے تو 4% یہودیوں کے پاس وہاں پہ زمین تھی, وہ بھی کچھ فلسطینیوں نے ان کو بیچی ہوئی تھی. جو میجورٹی میں تھے وہاں سے ان کو آہستہ آہستہ نکالا گیا, 1948 کو جو دہرایا گیا. اسرائیل آج وہی 1948 دہرانا چاہ رہی ہے, تاکہ ہم گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں اور ہم تمام علاقے کے اوپر قبضہ کر لیں. تو اس سربراہی اجلاس سے کم از کم ان کو یہ تو بتا دیا جائے گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے, فلسطین کو ان کی آزادی ملنی ہوگی. یہ بار بار جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میسج جو ہے وہ سٹرونگ مغربی جو ممالک ہیں ان کو بھی سٹرونگ میسج دینا چاہیے. اور سلامتی کونسل کی جو فیلئرز آیا ہے دنیا کے سامنے, تو یہ اس کونسل سے جا کے اب سوال ہونا چاہیے کہ آپ بنے کس لیے تھے, آپ کے مقاصد کیا تھے. آپ قراردادیں پاس کرنے کے لیے تو صرف نہیں ہیں, اور قراردادیں بھی پاس کر لیں تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. اور تمام دنیا کے ممالک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اتنا مجبور اور بے بس کیوں ہے وہ ادارہ؟ کیا وہ صرف ایک جو ہے ملک اس کے پریشر میں رہے گا؟ اگر اس نے اسی ملک کے پریشر کے اندر رہنا تو پھر ختم کر دینا چاہیے اس ادارے کو. یہ تو مظلوموں کے لیے بنا تھا, یہ تو جنگ بندی روکنے کے لیے بنا تھا, لیکن آج تک اس نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو سفارتکار ہیں امریکہ کے, یقیناً پوری دنیا میں وہ پھیلے ہیں,
اس میں ایک مسقط کی جو سفارت خانہ ہے اس نے اور مصر کا جو سفارت خانہ ہے اس نے یہ لکھا ہے امریکہ کی حکومت کو اپنے ایک سائفر کے ذریعے کہ جو عوام ہے، عرب عوام ہے، وہ ایک نسل تک امریکہ کی اس جانبداری کو نہیں بھول پائے گی، اور یہ بہت زیادہ ڈسٹنس کریٹ کر دے گی عرب عوام اور امریکہ کے درمیان. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو میسیجز وہاں سے کنوے ہو رہے ہیں اس پہ ایکشن لینا کتنا ضروری ہے کہ امریکہ اب یہ جانبداری ختم کر کے غیر جانبدار تو کم از کم ہو جائے. دیکھیں یہ ایک تاثر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ عرب سٹریٹس پہ اور مسلمان معاشروں میں یہ تاثر ہے کہ جو امریکہ ہے وہ فیئر آربیٹریٹر نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں، اور اس پرسیپشن کو پھر اسی وجہ سے تقویت ملی کہ جب اس نے اس میں جو مشرق وسطیٰ میں تنازعات تھے، فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، ان کے اندر جو اس نے جانبدارانہ موقف بلایا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یو ایس فارن پالیسی کا. ہم نے دیکھا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے بعد اسلام اور مغرب کے تعلقات میں یا اسلاموفوبیا میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی، اور پھر اس وقت متعدد امریکی صدور نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وی ہیو ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈس. وہ افغانستان میں بھی کہتے رہے اور مڈل ایسٹ میں بھی کہتے رہے. تو کیا ہارٹس اور مائنڈ ون کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اوسلو پیس ایکارڈ میں جو اس امن معاہدہ تھا اسرائیل اور فلسطین کے مابین، اس میں اس وقت صدر کلنٹن نے جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے امریکہ کا یہ تاثر زائل ہوا. لیکن جب اس کی ایک شک تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ غیر قانونی جو قبضہ ہے اور عرب لینڈ پہ سیٹلمنٹ جو وہ نئی آباد کاریاں کر رہے ہیں اس سے انخلا کرے گا، اس شرط پہ جب اسرائیل نے اس کو تسلیم نہیں کیا، معاہدے پہ دستخط کیے، اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے جنہوں نے اس پر دستخط کیے، رابین، ان کو صہیونی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا. اس کے بعد امریکہ کا ایک رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل کو پریشرائز کرتا کہ یہ معاہدہ جو آپ نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے اس سے ایک ہوپ جنریٹ ہوئی تھی، اور وہ ہوپ یہ تھی کہ ان دنوں ہم نے دیکھا کہ وائلنس کم ہوئی. تو جب فلسطین اور مسلم دنیا نے دیکھا کہ شاید اس معاہدے کے بعد امن نہیں آیا، ہٹ درمی قائم رہی، اور یو ایس پالیسی بھی اس میں کوئی خاطر خواہ دعویٰ نہیں کر سکی. تو اب یہ جو ہے ہم نے 60s میں دیکھا اور دیگر دہائیوں میں دیکھا، یہ ہر ملک کی جو ایمبیسی ہے وہ وہاں پیچھے سے ایک جو پلس ہوتی ہے وہ دیتی ہے. تو اس وقت ایک طرف اسرائیل ہے آپ کا مشرق وسطیٰ میں تعدی، دوسری طرف پوری عرب دنیا ہے، اور 1 ارب سے زیادہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو مشرق وسطیٰ کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے لے کے اور وہ ٹرکی، ایسٹرن یورپ اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تک ہیں. اس مسلمان معاشروں میں، مسلمان آبادی میں جب یہ تاثر جائے گا کہ آپ فیئر آربیٹریٹر نہیں ہیں اور آپ انسانی حقوق پہ، اور دوسرا جو ننگی جارحیت ہے اس کے اندر، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح بھی شہنیلا بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جو امریکی اہلکار ہیں اور بڑے بڑے جو ان کے وزراء ہیں اور جو برٹش پرائم منسٹر ہیں، وہ دوران جنگ ان کو سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے گئے ہیں، جبکہ ان کے اپنے ملکوں میں یہ معاملہ صرف عرب سٹریٹ تک نہیں، ان کے اپنے ملکوں میں، امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں ملین مارچ ہو رہے ہیں. وہ سارے لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ان پاپولر ڈیسیژن ہے، جس طرح تاریخ میں عراق وار یاد رکھی جائے گی کہ وہ فیبریکیشن اور لائز اور ڈسٹورشن اور جھوٹ کی بنیاد پہ لڑی گئی، اسی طرح تاریخ اس بیانیے کو بھی کوڑا دان میں دفن کرے گی امریکہ کے کہ یہاں پہ جو جواز فراہم کیا گیا اسرائیل کو سپورٹ دی گئی. آنے والا مورخ اس بیانیے کو کوڑا دان میں ڈالے گا اور یہ ان کے اوپر بہت بڑی گلٹ ہوگی. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. سجاد صاحب آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 8واں ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے OIC کا اور مشترکہ سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس کے ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی کرن اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ سامنے آئے گا یا پھر کل آ سکتا ہے جوائنٹ کمیونیکے. یہ کتنا ایک سٹرانگ میسج ہوگا ان تمام عالمی طاقتوں کے حوالے سے جو خاموش بیٹھی ہیں یا اس پر مختلف سائیڈز لیے ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر کی سائیڈ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب ہے؟ یور ٹیک سر.
یاسر یہی اصل سوال ہے جس کی جو آپ نے اٹھایا ہے کہ وہ کیا جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوگا جو ایک میچنگ رسپانس ہو سکے گا، جس کی وجہ سے جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں اس وقت فلسطین کے. پہلی بات جنگ بندی، معصوم لوگوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، جو شہید کیے جا رہے ہیں، جس طرح ہسپتالوں پہ اور ایمبولینسز پہ اور سکولوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ روکا جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو سیٹلمنٹس کا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا تھا فلسطین کا اور اسرائیل کا، اس کے مطابق جو احترام تھا ان باؤنڈریز کا وہ نہیں کیا گیا اس کے اوپر. اور تیسرا اوورآل اس ریجن میں جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا ایکشن سجیسٹ کرے گی آج کا یہ جو اجلاس، مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو مصر کے حکام نے خط لکھا ہے امریکہ کو، یہ خود جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ عوام کا خود اتنا پریشر ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر کچھ نہ کیا گیا تو عوام جو ہیں ان حکومتوں کو ایرریلیونٹ کر دیں گے، اور پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی عوام کی مزاحمت کی. اگر امریکہ کی اور یورپ کی اور اسرائیل کی یہ جو مشترکہ پیش بندی ہے عرب دنیا میں، اور جو جس طرح سے فلسطین غزہ کے اوپر پورا قبضہ کرنے کا جو پلان ہے اس کو اگر روکا نہ گیا، تو بات یہی ہے کہ وہ کیا صرف ایک ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کیا جائے گا، یا یہ سارے ملک مل کے کوئی ایسا ایکشن بھی سجیسٹ کریں گے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مجبوراً مسلمان دنیا کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اس سب کو روکنے کے لیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. کیونکہ جو ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جو اس وقت کانفلکٹ ایریا میں ہیں، جو جنگ زدہ علاقہ ہے، وہاں پہ جو زندہ لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو بچانے کا اصل سوال ہے سب سے پہلے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک تاریخی ذمہ داری ہے آج کے اجلاس پہ. نو ڈاؤٹ کہ یہ اس میں بہت بڑی ول ہے تمام عرب قیادت کی، اور جنہوں نے سارے مسلمان ملکوں کو موبلائز کیا. آج بہت بڑا تاریخی دن ہے. سعودی عرب کا بڑا قائدانہ ہے، اس کے اندر کیپٹلائز کیسے کرنا ہے اور کیا موقف آتا ہے سب کا. اور اس کا جی سعودی عرب کا قائدانہ کردار ہے. اور یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک ہسٹری بریک ہوئی ہے کہ 17 سال کے بعد، آلموسٹ 17 سال کے قریب کے بعد ایران کے جو 11 سال کے بعد محمود ابن نجاد گئے تھے لاسٹ، ہیں وہاں پہ 11 سال ہو گئے سعودی عرب میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 13 سال تو یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے ایک مسلمان ملکوں کے اتحاد کی. اور اس کا بہرحال ایک لفظوں میں نہیں، کوئی ٹھوس بیانیہ سامنے لانا پڑے گا تاکہ اسرائیل کے منہ اور گھوڑے کو لگام دی جا سکے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو بیان آنا، سٹیٹمنٹ آنا، جوائنٹ کمیونیکے آنا، یہ اپنی جگہ پہ یقیناً امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایکشنز کی بات بھی کرنا اس وقت کتنا ضروری ہے تاکہ جو ڈیمیج ہے اسے اس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کہ جس طرح سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان تک کم از کم پہنچا جا سکے، انہیں امداد پہنچائی جا سکے، یا جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں نکالا جا سکے. تو یہ کتنا ضروری ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ لے لیجئے گا کہ اب معاملہ جو ہے وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ امریکہ کے بھی ہاتھ سے نکل کر یہ خطے میں پھیل جائے گا اور خطے سے یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا. آپ کو جتنی پیش قدمی ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جوائنٹ کمیونیکے کی بات کی ہے، اگر اس میں کوئی ایکشن نہ ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ اس جوائنٹ کمیونیکے کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو اس وقت امپیکٹ آنا چاہیے. یعنی کہ یہ جو ابھی سجاد انور صاحب جو بات کر رہے تھے نا، کہ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کی جان ہے اس کو بچایا جا سکے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کا جوائنٹ کمیونیکے ہے اس کے اندر ایکشنز تجویز کیے جائیں اور ان کو مشروط کیا جائے کہ اگر یہ جنگ بندی اتنے ٹائم میں نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا اقدامات لیے جائیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل باز نہیں آئے گا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ تو ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ایک خبر آئی تھی کہ فلسطین کا جو غزہ کی پٹی کے ساتھ جو علاقہ ہے بحیرہ روم کے اندر اور جو مغربی کنارے کے ساتھ ایک سی سیکٹر ہے،
उसमें को 500 से जायद अरब डॉलर से जायद का वहां पर तेल के रेजरवायर्स हैं, ज़खायर हैं। तो ये बहुत अरसे से ये बात डिबेट में थी कि ये फ़लस्तीनी जो वसाइल हैं उस पर इसराइल कब्जा करना चाहता है, उसको मौका मिल गया और अब वो उसकी राल टपक रही है उन वसाइल पर। और ये जो जितने भी चोर इकट्ठे हुए हैं दुनिया के, ये आपको याद है इराक में क्या हुआ था, और उससे पहले भी जो दुनिया भर की दौलत लूटने वाले जो हैं वो सारे एक साइड पर हो चुके हैं। सो उनकी तो इस वक्त मामलात, उनको तो सिर्फ जो है ना वो उनकी आंखों पे इस वक्त पट्टी चढ़ी हुई है और वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो वसाइल पर कब्जा करने के लिए जो जी में आएगा करेगा। इनका हाथ सिर्फ उसी सूरत में रोका जा सकता है कि जब ये तमाम मुस्लिम ममालिक, देखिए ये बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बात की कि ईरानी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, और अगर ये थोड़ी बहुत जो आपस की कोई जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी अगर चपकलिश या वो थी भी, तो वो खत्म हो चुकी है। तो अब ये जो इत्तेहाद है जो नजर आ रहा है जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा है, अगर सऊदी अरब इस वक्त इन तमाम ममालिक को बिठा सकता है तो फिर मुझे लगता है कि इनको एक बहुत सख्त कम्युनिके जारी करना चाहिए। और बेशक ये जो सैंक्शंस की बात है, बात सैंक्शंस की नहीं है, आप ताल्लुकात और रवाबित तोड़ने की हद तक भी चले जाएं और आप इनकी अशिया का बायकॉट कर दें, तब भी बहुत सा इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि इस कम्युनिके में मशरूत और अदरवाइज जो एक्शन है वो साफ नजर आए। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और यकीनन यहाँ पे हम वक्फे के बाद जो है सूरत हाल को मज़ीद ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या हो रहा है, और बिलखुसूस जो इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस जारी है, हंगामी कॉन्फ्रेंस जारी है, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, साथ रहिएगा। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुतफिका लाहे अमल। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुतफिका लाहे अमल। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में। वेलकम बैक जी। हम इस स्पेशल ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं इस हंगामी इजलास के हवाले से, जो कि सरबराही हंगामी इजलास हो रहा है, और मकसद एक ही है कि किस तरह से इस कज़िये का कोई हल निकाला जा सके, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यही हो सकता है कि जो जंगबंदी है उसे यकीनी बनाया जा सके, जो मज़ीद डैमेज है उसे कंट्रोल किया जा सके, जो इमदाद है उसे पहुँचाया जा सके,
جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالا جا سکے. میڈیم ٹرم یہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے جو 2 اسٹیٹ جو ریزولوشن ہے یا سولوشن ہے اس کی طرف جا سکے, اور لانگ ٹرم یہ ہو سکتا ہے کہ خطے میں پیس کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. اس میں جو سفارتی کوششیں ہیں وہ کس حد تک کام آ سکتی ہیں, اور ان کوششوں کی ہمیں یہاں پہ دستیابی ممکن کیوں نظر نہیں آ رہی, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, پاکستان بھی بڑی ان ویورنگ سپورٹ دے رہا ہے ڈے 1 سے ہی, اور اس معاملے کے اوپر ہماری دفتر خارجہ نے, وزیر اعظم نے, صدر پاکستان نے, وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بہت ہی سرعت کے ساتھ جو ہے بات کی ہے. تو یہ جو سفارتی حل کی بار بار بات کی جا رہی ہے, مختلف ممالک کے سربراہان نے بھی آج اس حوالے سے بات کی, سفارتی حل اس وقت تک ایک تو کیا اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی جو سیریس ہونی چاہیے تھی, یا اگر کوشش کی گئی ہے تو اسرائیل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اسرائیل کیوں ماننے کو تیار نہیں. یہاں ہمارے ساتھیوں نے ذکر کیا, نوشاد صاحب نے کیا, آغا صاحب نے کیا, کہ پیچھے مغربی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. اسرائیل امریکہ کھڑا ہوا ہے, برطانیہ کھڑا ہوا ہے, اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو سفارتی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ویسٹ سے کیا مراد ہے, میں ان پاورز کی بات نہیں کر رہا ہوں. لاطینی امریکہ میں بعض دیگر ممالک نے, ایون پیرس میں سے بھی آواز آئی ہے, وہاں سے جو آواز آئی ہے اس کو ضرور ہمیں کیٹر کرنا چاہیے. جتنی بھی آئی ہے آپ کے پاس, آپ کا ہمارا 100% موقف انہوں نے نہیں مانا, جتنا بھی کہا اس کا ویلکم کر کے ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور ان تک کیا بات پہنچانی چاہیے؟ ان تک بات یہ پہنچانی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے یوکرین میں کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا, کس طرح سے آپ نے ان کو وار کرائم قرار دیا. اور پھر ان کو یاد دلانا چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے چیپٹر 7 اور 8 میں وار کرائم کس چیز کو کہا گیا ہے. میں آپ کو گنوا دوں اگر آپ مجھے ذرا سا موقع دیں. اگر ان لوگوں پر آپ حملہ کریں جو تنازع کا حصہ نہ ہوں, ٹھیک ہے, ان میں کون لوگ معصوم بچے, عورتیں, خواتین, پھر نسل کشی کر رہے ہوں, آپ امن کے خلاف جرائم آپ کر رہے ہوں. اگلا ہے جی غیر مسلح شہری آبادیوں کو براہ راست نشانہ بنانا, جو کچھ ہو رہا ہے کسی تمیز کے بغیر, اسکولوں کے اوپر, یہ اگلا نقطہ ہے. اچھا, نمبر 4, وہ ادارے جو انسانی فلاح کے لیے ہوں اور ان کا ذکر کر دیا گیا ہے, ہاسپٹل, عبادت گاہیں, انسانی فلاح و بہبود کے ادارے, شہری انفراسٹرکچر اور غیر فوجی تنصیبات, ہنگامی امداد کے ادارے. اگر آپ لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہوں, آپ کلسٹر بم اور کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہوں. اب یوکرین میں یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے, لیکن کیا یہ فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمیں یاد دلانا, یہ ہماری سفارتی کوششیں ہوں گی, یہ ہمیں یاد دلانا ہے. اور پھر یہ چارٹر کیا کہتا ہے؟ چارٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو انٹرنیشنل وار کرائم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں, تو وہاں بھی جانا ہے. یہ جو کہا گیا ترک صدر کی طرف سے کہ اسرائیل کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا, ایک بات جو ابھی آغا صاحب نے دہرایا ہے, کراؤن پرنس کا سٹیٹمنٹ, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یو این کی ناکامی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ناکامی ہے. ہم پہلے دن سے جب سے یہ قضیہ آیا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ڈیلیبریٹلی اقوام متحدہ کو غیر متعلق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل اور اس کی سرپرست قوتیں عالمی جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈیزائن ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنا موقف پیش کرنا پڑے گا, اور OIC کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی. اور وہ لوگ دنیا میں, ان سب کے لیے یہ اپیل ہے جو انسانیت کو بالادست سمجھتے ہیں, انسانی شرف کو سمجھتے ہیں, وہ اس موقع پر جاگے, ان کا سونا جرم ہے. ٹھیک ہے. شریلا صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم اس صرف معاملے کو دیکھیں تو ایک اٹیک جو کہ حماس نے پلان کیا تھا اور انہوں نے پھر اسرائیل کے اندر لانچ کیا, اس بربریت اور جارحیت کے جواب میں جو اسرائیل اتنے عرصے سے کر رہا ہے, اب جو جس طرح کا رسپانس اسرائیل کی جانب سے دیا جا رہا ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ حماس کا جواب ہے
یا جو اس کے اپنے پلانز ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے، اس کے جواب میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسی پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں یاسر، یہ حماس کے جواب میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے صرف حماس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا تو آپ ان کے لوگوں کو پکڑتے، ان کے اوپر اٹیک کرتے. یہ جو ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جو نہتے لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے کہ میں غزہ کے اوپر قبضہ کر لوں، تو یہ صرف گریٹر اسرائیل کی طرف جانے کی ایک کوشش ہے. اور اگر یہاں پہ تو آپ غزہ میں تو کہہ رہے ہیں چلے ہم نے حماس نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم اس پہ کریں، لیکن آپ مغربی پٹی پہ جہاں پہ فلسطینی جو صدر محمود عباس کی حکومت ہے، آلریڈی مقبوضہ علاقہ ہے، جی اردن بھی کرتے ہیں، اردن کے اوپر آپ جو ہے میزائل پھینک رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ حماس نے دراصل صرف موقع یہ فراہم کر دیا کہ اسرائیل جو نیتن یاہو تھا جو کمزور ہو رہا تھا، اب مزید وہ اپنی پاور کے لیے اس وار کو پرلونگ کرے گا. میں غزہ کے اوپر بھی قبضہ کر لوں، پھر میں وہاں سے مغربی پٹی کی طرف چلا جاؤں، پھر میں گولان ہائٹس کی طرف چلا جاؤں اور اس پورے اسرائیل کے اوپر میں قبضہ کر لوں جو حماس نے اس کا قبضہ روکا ہوا تھا. دیکھیں حماس نے ان کی انٹیلیجنس کو ناکام کیا. حماس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کر کے بتایا ہے کہ یہ یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی حماس جو ہے وہ کاروائیاں کر رہا ہے تو اسرائیل اس وجہ سے جواب دے رہا ہے. نہیں، اسرائیل نے جو وہاں پہ مظلوم نہتے لوگوں کے اوپر جو حملہ کیا ہے، جو جنگی جرائم کا مجرم ہوا ہے، حماس نے دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. سر یہ حماس کا ایک کارنامہ ہے، اس کو آپ سمجھے کہ اس نے دنیا کے سامنے اسرائیل کا چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دیا. اور آپ تمام ممالک کو سوچنا ہوگا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اسرائیل کو کیسے جواب دینا ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کی کیسے مدد کرنی ہے اور اس کو اسرائیل سے چھڑانا ہے. جی ٹھیک ہے آغا صاحب، اس سارے قضیے کا اب سلوشن جو ہے اگر شارٹ ٹرم فور دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو اس جوائنٹ کمیونیکے کے بعد سے معاملات جو ہیں اب سلوشن کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ یہ جو جاریت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ نیتن یاہو نے بیان دے دیا ہے کہ اس جنگ کے بعد ہم غزہ کی پٹی سے نہیں جائیں گے. جی اناؤنسمنٹ کر دیا اس نے. تو اب تو قبضہ تو ہو گیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا. 2006 سے وہ اس پہ لگا ہوا تھا، اس نے قبضہ کر لیا. اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ اگر بات کرتے ہیں 2 اسٹیٹ تھیوری کی، تو 2 اسٹیٹ میں تو یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہے. جی تو پھر اگر تو اس پہ ہم جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اس پہ میری یعنی کہ میں پریگمیٹک ہونا چاہتا ہوں. وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کچھ اب نیا آئے گا نا وہ ڈیپینڈ کرے گا آج کمیونیکے کیا آتا ہے. ابھی آپ پاکستان ٹی وی کے اوپر ایک آپ نے جب یہ رپورٹ چلائی اس میں ایک بچہ آپ کو نظر آیا، بہت خوبصورت رپورٹ. نہیں، بہت خوبصورت سمبل دیا ہے نا آپ نے، اس بچے کو سمبل دیا ہے کہ وہاں پہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، جس نے بھی بنائی ہے بہت خوبصورت رپورٹ بنائی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف اتنا 4 چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ابن انشا یاد آ گیا. وہ اس نے کہا تھا یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے. وہ آدم ایک ہی آدم ہے، نہ وہ گورا ہے نہ کالا ہے. یہ دھرتی ایک ہی دھرتی ہے، یہ دنیا ایک ہی دنیا ہے. سب ایک داتا کے بندے ہیں، سب بندوں کا ایک داتا ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ میں دنیا سے پوچھتا ہوں یہ بچے کس کے بچے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں مر رہے ہیں، ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے، جو انکوبیٹر میں مر رہے ہیں، وہ کس کے بچے ہیں؟ بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. وہ آدم کے بچے ہیں. کیا اسی لیے وہ آدم کے بچے نہیں ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ یہ سوال ہے میرا پوری دنیا کے لیے. اس طرح میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ہوں، سوری. ٹھیک ہے نوشاد صاحب، ایک اجتماعی قبر جو ہے وہ کھودنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کی فائرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں بھی لوگ زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے. یہ جو بربریت ہے، جاریت ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں رکنے کا نام لے گی جو جس طرح سے اسرائیل نے پلان کیا ہوا ہے، یا مزید اس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ دیکھیے میں نے ابھی جو بات آپ سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو مسلم ممالک ہیں ان کو تھوڑا سخت رویہ اپنانا ہوگا. انہیں ایکشن کی بات کرنی ہوگی. انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ جناب آپ یہاں رک جائیں. اگر آپ یہاں نہیں رکیں گے تو پھر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل والا معاملہ ہے اور یہ جتنی بھی اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے پلاننگ کے تحت، یقیناً یہ اس نے پلاننگ کے تحت ہی کیا ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے
کہ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر رہے گا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. سو بیسیکلی تو وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا, وہ قبضہ کر چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 ریاستی حل جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ہاں سے جو بات کی جائے وہ فرم ہو, اور اس کے اندر اسرائیل کو یا اس کے اتحادیوں کو اس کا حصہ بنا کر ان کے خلاف اپنے معاملات جو ہیں تعلقات توڑنے سے لے کر اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے جس پر یہ تمام ممالک سربراہان وہاں موجود ہیں, یقیناً ذمہ دار لوگ ہیں, وہ کچھ کریں گے تو یہ ممکن ہوگا. ادروائز یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ابھی آپ کو آغا صاحب نے بتایا کہ 2006 سے لگا تھا, میں نے آپ کو وہاں پہ اس کی اکنامک وہ جو وسائل پہ قبضے کی بات ہے وہ بھی بتائی ہے. اس کے علاوہ بھی وہ جو ڈیزائنز رکھتا ہے وہ یہ جو ابھی شہریلا صاحبہ نے جس کو ریفر کیا تھا کہ زمینیں خرید کے بننے والا یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے زمینیں خرید لی اور کچھ سیٹلمنٹ کی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ صہیونی جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک ملک کا درجہ دلوا دیا. سو یہ بیسیکلی وہ جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں نہ ان میں کبھی کمی ہوئی تھی, نہ آئی تھی, نہ آئے گی, کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے حق میں. نیتن یاہو کا جو اتحاد ہے, جو اتحادی جماعتیں اس وقت وہاں پہ حکومت کر رہی ہیں, وہ ساری کی ساری یہی سوچ رکھتی ہیں, اور یہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں, ورنہ تو یہ ممکن ہی نہیں. آپ صرف ایک سوال اٹھا کر پوچھ لیجئے, کیا امریکہ کسی اور ملک کو اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ روس کے اوپر جب وہ بات کرتا ہے, یوکرین کا حوالہ دیا ہے ابھی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے, آپ دیکھیے اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے اندر کہیں پر بھی کبھی کوئی معاملہ ہوا ہے, یہ لوگ سب سے پہلے جو ہے یہ انسانی حقوق کا واویلا مچاتے ہیں, سب سے پہلے یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں اسی پروگرام کے اندر ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل اور اقوام متحدہ کا جو ویٹو والا معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے, کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچی, کیونکہ وہ جنگ بندی کرانے کے بجائے الٹا جو ہے وہ نقصان دیے چلا جا رہا ہے. اور ہم جو اس وقت جس پوزیشن میں ہیں, ہمیں باہر طور اپنے مسلز کو سٹرونگ کرنا ہوگا, اپنے پہ اعتبار کرنا ہوگا, اور ہمیں ایک سخت کمیونیکے جاری کرنا ہوگا. اس کے بغیر شاید یہ پھر نشستن اور وہ گفتن والا معاملہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے سجاد صاحب, انفرادی طور پہ ہم نے دیکھا کہ تمام اسلامی ممالک جو 57 ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت اسٹرانگ سپورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے پیلسٹائن کو. اب ایک اجتماعی جب میسج جائے گا تو یہ اجتماعی میسج کتنا کارآمد ہو سکتا ہے؟ جوائنٹ کمیونکے کے اندر کانٹینٹ پہ ہم نے بہت بات کر لی کہ کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے, کنڈیشنز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو اجتماعیت ہے اس کی خود سے کتنی ویلیو ہے؟ اس کی اپنے طور پہ تو ایک بہت بڑی ویلیو ہے. اگر آپ فیس ویلیو کی بات کرتے ہیں تو پورا عالم اسلام ہے, پوری عرب دنیا ہے, سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, سارے ملکوں کے سربراہ. فیس ویلیو تو بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی ممالک جو ہیں وہ عالمی یہ جو الائنسز ہیں, انٹرنیشنل الائنس ہیں جو, ان میں ان کی بڑی اسٹریٹجک حیثیت ہے ان ممالک کی. خود پاکستان کی حیثیت بہت اہم ہے اس ریجن میں, اور دنیا جب انگیج کرتی ہے مڈل ایسٹ میں اور ادھر ساؤتھ میں اور دنیا, تو ان کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. یہ ایک طرح سے باہمی تعاون کا زمانہ ہے یہ والا زمانہ جو ہے نا. تو اس میں طاقت تو بہت, پوٹینشیل بھی بہت ہے, ان ملکوں کی حیثیت بھی بہت بڑی ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیسے کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کے اندر سے ایک ایسا روم کیسے پیدا کرنا ہے جس سے فلسطینی بھائیوں کو ریلیف مل سکے, جنگ رک سکے, اسرائیل کا منہ جو ہے منہ زور گھوڑا اس کو لگام دی جا سکے, اور یہ جو ناجائز قبضہ ہے غزہ پر اس کو